बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वकला के सुप्रीम कोर्ट के एहतजाज के बाद और PTI के हर जगह जलसे की बजाय एहतजाज के बाद हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनका हुकूमत चलाना दुश्वार हुआ जा रहा है, इसलिए वो गुड गवर्नेंस पर डिपेंड करने की बजाय आईनी तरमीम मर्जी के जज लाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसे वकला बरादरी और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट उसे सिफर कर देगी और इसी से पाकिस्तान के लिए तरक्की का रास्ता निकलेगा। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत तो ले ली, लेकिन जिस अदारे का देखो सरबराह कोई रिटायर्ड अफसर तैनात कर दिया जाता है। लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ कागज़ों में वज़ीर आज़म और उनके अख्तियारात शायद वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ इमरान हाँ है कि वो हुकूमत को सांस ही नहीं लेने दे रहे। एक हिकमत अमली के बाद बाउंसर के बाद दूसरा बाउंसर, दूसरे के बाद तीसरा बाउंसर। हुकूमत बैट्समैनी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इमरान हाँ इन्हें मजबूर कर चुका है कि ये इक़्तिदार से उतर कर अवाम में जाए, वरना अवाम शायद इनके लिए जीना मुश्किल कर दे और अवाम इन्हें खुद अपने में देखना नहीं चाहती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है, ये जो हो रहा है ये 3 अंपायर जो 3 खिलाड़ी भी हैं कर रहे हैं, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान की मफाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा चौथी इनके साथ PDM मिली हुई है, PDM2 ने पहले PDM1 ने पहले 9 अप्रैल 2022 को जमहूरियत पर शब्बे खून मारा और ये खुद कहते थे कि ताकतवर हलकों के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकता और बिल आखिर उनके पाँव के तले गए और उन्हीं के ज़रिए मेरी हुकूमत ख़त्म कराई। लेकिन मेरी हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अवाम के दिलों में PTI की हुकूमत बन गई, जिससे ये हुकूमत सख्त परेशान है। उन्होंने कहा इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों सबके मफादात इकट्ठे हैं। इन्होंने मुल्क को लूटना है, फिर फूटना है, फिर भागना है। लिहाजा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मैं सिर्फ आवाम को शऊर दिलाने के लिए आया हूं, जो मुझे कामयाबी मिल गई है। उन्होंने कहा कायद फायद ईसा से पहले ही तोसी का मंसूबा बना रखा था और बाद लोग इसे शायद लंदन प्लान का हिस्सा भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस का हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला जानबदाराना था, जिसका कई मरतबा इजहार किया, लेकिन बदकिस्मती है कि जो मुल्क के अदारे इंसाफ देते हैं वही इंसाफ के मुतलाशी हैं। 6 हाई कोर्ट के जज साहबान के दरख्वास्त पर आज तक तो चीफ जस्टिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन PTI के खिलाफ कोई एहतजाज आए तो फायद ईसा ऐसे करते हैं कि अगला पल भी ना आए तो उनके खिलाफ फैसला दे दें। क्या चीफ जस्टिस सिर्फ PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इसे क्वेश्चन मार्क कहा जा सकता है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने महसूस रिश्तों के लिए केस के फैसले में ये वादा कर दिया है कि चीफ जस्टिस ने पहले इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया और ये PTI की नशिस्तें छीनना शुरू हो गया। एक सोची समझी साजिश। कायद फीदा तोसी के मफाद में PTI को क्रैश कर रहे हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमाते हैं। ये ख़ानदानी विरासत है, इन्होंने मुल्क को चोरी का माल समझा हुआ है जो खुद में बांट रहे हैं। अब तरीके इंसाफ इनके रास्ते की रुकावट और आवाम दीवार बन के खड़ी है, जिसे अबूर करना मौजूदा कमज़ोर हुकूमत के इख्तियार में नहीं। उन्होंने कहा कि ये फैमिली पार्टी हैं, इलेक्शन को कोई नहीं पूछता, ये हमेशा चोर दरवाज़ों से सिलेक्शन से आते हैं और मेरिट पर इनकी हुकूमतें चले जाती हैं, यानी कि करप्शन और लूट मार के साबित होने के बाद। उन्होंने कहा हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कलंदम करार दिए गए। चीफ इलेक्शन कमीशनर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला तो उस दिन आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब बहुत खौफनाक होता है, आपने सुना ही है। अगर कभी मेरिट बेस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो फिर कोई रास्ता नहीं होगा भागने का। चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान के मुताबिक दोनों का मफाद तो सी में है, दोनों मुल्की मफाद और आइन और कानून को तरजीह देने की बजाय अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर ने जो वादिया बयान दिया था कि पिंडी की सारी सीटें PTI की चोरी की गई थी के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया, उसकी
جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ تاکہ لوگوں تک حقائق آئے کہ ان کے مینڈیٹ پہ چوری ڈالنے والے انہیں ہی انصاف فراہم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس راولپنڈی کو اغوا پر بات نہیں کرتا، اور یہ بھی عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے جب بیان دیا تو ان کے گھر میں پتہ کیا جائے کس کس نے جا کے ان کے اہل خانہ کو دباؤ میں ڈالا، خواتین کو ہراساں کیا۔ لیکن اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ پولیس، ایف آئی اے، نیب تو حکومت کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ آئین اور قانون کی بجائے حکمرانوں کی ذاتی غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی ملک میں کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے، کس ملک میں کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے؟ اغوا لاپتہ کرنا، جو حقائق بتائے اس سے حقائق چھپائے جائے۔ چیف جسٹس نے ٹریبونلز کی بجائے الیکشن کمیشن کے امپائر کا فیصلہ کروایا، جو دھاندلی کی ابتدا تھی، آغاز تھا، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار ہے تاکہ 2/3 اکثریت حکومت کو دی جا سکے۔ کبھی انہوں نے کہا ایسا متنازع تاریخ میں چیف جسٹس صاحب تشریف نہیں لائے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اور موجودہ یہ تھے، یہی آئینی ماہرین سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن، اور یہاں تک کہ اب سابق سپریم کورٹ بار کے صدر حامد خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی امید نہیں۔ اور منیر ملک سابق صدر سپریم کورٹ بار، انہوں نے کہا کہ 26 اکتوبر کو میرا چیف جسٹس، آئینی چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، انہیں روکنے والے آئین شکنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس اب 63A کے پیچھے پڑ گئے ہیں تاکہ فلور کراسنگ کو جائز قرار دیا جا سکے اور انہیں توسیع مل سکے۔ انہوں نے کہا دنیا میں عدالتیں کرپشن روکنے میں کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہ حکومت کرپشن کو لیگل بنانے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے، اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے چیف جسٹس کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے وہ ذہنی طور پر عمران خان کے بقول مناسب نہیں لگتے۔ یقینی بات ہے، اگر کسی کے ہو جائے شبہ کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بے شک فاروق میر صاحب ہوں، تو ان کا میڈیکل ہونا چاہیے۔ خیر یہ تو ایک عام باتیں ہیں۔ تھرڈ امپائر تو توسیع چاہتا ہے، اس کے لیے پی ڈی ایم کی ضرورت ہے۔ ان کو پاور میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اپنے اقتدار کے لیے یہ سپریم کورٹ قانون کی بالادستی اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں، اور جمہوریت کے لیے الارمنگ ہے۔ اس سے تو بدتر یہ تو صحابی بھی کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے موجودہ حکومت میں، جو صحافیوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے، انصاف مانگنے والے خود عدم تحفظ کا اشارہ، حکومت فسادیت، ظلم اور انسانی حقوق کی پامالی میں نمبر لے گئی ہے۔ صحافیوں کی جان و مال محفوظ نہیں رہی، نوکری محفوظ نہیں رہی، چند لوگ ملکی مفاد کو یہ پاکستان میں، انہوں نے کہا ملک کو تباہ ہوتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شریف فیملی اور نواز شریف، ان کے تو ساری پراپرٹی اور کاروبار بیرون ملک ہے، سب ان کی جداتیں اور پیسہ باہر ہے۔ قوم ایک ڈالر کی بھیک مانگ رہی ہے، جبکہ حکومت کے اربوں ڈالر بیرون ملک ہے۔ ناظرین یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سرے محل زرداری صاحب کا ہو، یا مے فیوریٹ نواز شریف خاندان کے ہو، یا دبئی میں زرداری کے خربوں روپے ہوں، ملک میں اختلافات، ملک میں اخلاقیات کا قتل عمران خان کے مطابق قطر ہو رہا ہے، اور ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور اس پہ چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں این او سی نہیں دینا، ہم احتجاج کریں گے، جو جمہوری حق ہے۔ این او سی سیدھا بھی تو این او سی ملا بھی تو انہوں نے ہمیں شہر سے باہر بھیج دینا ہے، تاکہ عوام اپنے احتجاج کا، کتھارسس کی اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے، اور 6 بجے کا وقت دے کر سڑکیں بلاک کر دینی ہے تاکہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر سکے۔ یہ پورے پاکستان کو جیل بنانا چاہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسلام آباد اور مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے۔ اور یاد رکھیں نواز شریف پی ٹی آئی واحد جماعت ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، عمران خان 1.25 سال سے، 1 سال تقریباً 14 ماہ ہے، تو وہ اس کے باوجود احتجاج کر رہے ہیں۔ نواز شریف ملک میں ہونے کے باوجود ایک جلسہ نہیں کر سکے۔ یہ ہوتا ہے عوام جسے ریجیکٹ کر دے۔ اب عمران خان نے کہا اب صرف پاکستان کے لیے اب شہریوں کو اور قوم کو نکلنا ہوگا، یہ پاکستان کی بقا ہے۔ اب صرف احتجاج کریں گے۔ قوم اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ملک اور مستقبل کے لیے نکلیں۔ 10 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، حکومت میں لا قانونیت اور نا انصافی کے وجہ۔ ایسا ہی
IFC کو سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا تھا، مگر پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ملک میں سرمایہ آنے کی بجائے جن کے پیسے تھے پاکستان میں وہ بھی باہر کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے لیے ملک کو تباہ کرنے پر ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف ناظرین، راولپنڈی میں PTI نے کا کل ہفتے کے روز لیاقت باغ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کا معاملہ ایک پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے PTI رہنما اور کارکنوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کی تیاری کر لی ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کرتے تھے، PDM کے جلسے کرتی تھی، بلاول کر رہے تھے، لیکن عمران خان کی حکومت میں کسی پہ سیاسی مقدمے نہیں ہوئے ماں سوائے کرپشن کے۔ لیکن اب سیاسی حق اور صحافتی حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے PTI رہنما کارکنوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مری روڈ اور اندرونی شہر لیاقت باغ میں آنے والے راستوں کو مکمل سیل کرنے کا پلان ہے، جیسے پاکستان میں خدا نہ خواستہ کرفیو لگا ہے۔ یہ حکومت ملک میں کنٹینرستان اور کرفیوستان بنانا چاہ رہی ہے، جو کہ پاکستان ایک آزاد ہر انسان کو جمہوری حق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا رواد، گولڑا موڑ سمیت IJ روڈ اور فیض آباد آنے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو چکی ہے، جو کسی بڑے حادثے کا بھی وجہ گوجرہا، کوہاٹا، ٹیکسلا، مری اور کوٹلی ستیاں کلر سعیدہ سے PTI کو ریلیوں کو راولپنڈی میں داخل ہونے سے روکنے کا اعلان بھی کیا گیا اور سازش بھی کی گئی ہے، اور پکڑ دکڑ اور شیلنگ کا سامان، لاٹھی چارج کا سامان بڑے پیمانے پر لے جایا گیا ہے، جو پولیس کی جانبداری کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ پولیس نے ضیاء الحق کے دور کو بھی پیچھے کر دیا۔ راجہ بشارت، عارف عباسی، جوید کوثر، راجہ ماجد حسین، راجہ راشد حفیظ، کرنل ریٹائرڈ شبیر امان، احمد صابر، شہریار ریاض، سیماویہ طاہر پولیس کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں۔ سیمیا طاہر بھی بہت بہادر خاتون ہیں، انہوں نے ہر اول دستے کا کیا۔ انہوں نے کہا میٹرو بس اور موبائل سروس معطل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آگے ہی ملک میں انٹرنیٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور دنیا IT میں ترقی کر رہی ہے، پاکستان IT میں ریورس طریقہ گارا۔ گرفتاریوں کا ٹاسک تمام تھانوں کو فرشتے جاری کر دی ہیں، جس میں پولیس نے گرفتاریوں کا شروع کر دیا۔ دیگر اضلاع سے بھی پولیس کو اضافی نفری اور قیدی بسیں بھی طلب کر لی ہیں، کہ جیسے اسلام آباد نہ ہو گیا، کوئی غیر علاقہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹرک اور کنٹینر کی پکڑ دھڑ شروع ہے، جس سے حکومت چاہتی ہے کہ بڑا جانی نقصان ہو، لیکن PTI یہ پرامن احتجاج کرے گی اور عوام کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری طرف نواز شریف نے سنا ہے لندن جانے کی تیاری کر لی ہے، کیونکہ انہیں اپنا پاکستان میں سیاسی مستقبل تاریخ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی کی وزارت عظمیٰ اور بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے انہوں نے پنجاب اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کو سب سے غیر مقبول جماعت اور چند سیٹوں کی جماعت، علاقائی جماعت تک پہنچا دیا، اور عمران خان کو جیل میں رکھ کے بھی انہوں نے ملک میں تحریک انصاف کو سب سے بڑی جماعت بنا دیا ہے، جسے اس کے مخالفین بھی اس کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آئینی عدالت کے لیے غیر آئینی حرکت پر وکلا میدان میں آ چکے ہیں، اور فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔